ग्रेटर इजराइल बनेगा। हदीस में खबर है ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे मुसलमानों, ये इराक और उर्दून और ये और वो, यहां तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह नहीं पूरा होने देगा, मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। ये वक्त भी आने वाला है तो हुजूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी, ये पूरी जमीन अट जाएगी लाशों से, अरबों पर अजाब यहूदियों के हाथों, इसलिए इनको बचाया गया। और आज हमारी नजर में आ रहा है वो मलऊन और मंसूब अलैहिम कौम, उनके सीने के अंदर खंजर की तरफ होती गई है और 30 करोड़ के करीब अरब बेहमियती, बेगैरती, बुज़दिली, कमजोरी, जिल्लत, मस्करत की मिसाल बने हुए। कोई बोल सकता है उस इसराइल के खिलाफ, को बोल सकता है? 30-35 लाख आदमी है इसराइल के अंदर, उससे ज्यादा तो अमेरिका में 50 लाख है। Where an alleged biblical map of the Kingdom of Israel shared by official Israel Arabic account on X earlier this week has part of a major diplomatic storm. It basically shows the boundaries of the ancient kingdoms of Israel and Judah in 928 BC. This is the greater Israel according to the Israelis. गज़ा और फ़लस्तीन की जंग के अंदर तकरीबन 50 लाख बेगुनाह फ़लस्तीनियों की जान लेने के बाद आखिरकार 15 जनवरी 2025 को जंग बंदी और अमन मुआहदे पर साइन किए गए, जिसे मिस्र, कतर और यूनाइटेड नेशन की मर्जी से बनाया गया। और इसके मुताबिक इसराइली फ़ौज आहिस्ता आहिस्ता गज़ा से अपनी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर निकाल लेगी और दोनों के दरमियान एक के बाद एक मरहले के अंदर कैदियों का तबादला होगा, जिसे गज़ा के लोगों ने इतनी तबाही और क़यामत देखने के बाद बाकायदा जश्न की तरह ईद के तौर पर सेलिब्रेट किया। लेकिन शायद खुशी फ़लस्तीन के इन लोगों को ज़्यादा रास नहीं आती और एक लंबा ना ख़त्म होने वाला इम्तिहान इनके मुकद्दर के अंदर लिख दिया गया है, क्योंकि अब ये जंग इसराइल ने बिना वार्निंग के एक बार फिर से शुरू कर दिया और अपने टैंक गज़ा के अंदर फिर से घुसाकर बमबारी और हवाई बमबारी भी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से तकरीबन 600 से 700 लोगों की शहादत की खबर फिर से आ रही है। 400 लोगों को तो सिर्फ एक दिन के अंदर शहीद कर दिया गया है। याद रहे कि ये तबाही इन दिनों के अंदर है जब यहाँ के मुजाहिदीन और बेकसूर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, मर्द और औरत रोज़े की हालत के अंदर हैं, अपना ज़्यादातर वक्त इबादत के अंदर गुजार रहे हैं। गज़ा की पट्टी इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में से एक है, जहाँ पर तकरीबन 23 लाख के करीब लोग इस छोटे से इलाके पर रहने पर मजबूर हैं। इन लोगों ने खुद अपने बच्चों को अपने हाथों से कफन के अंदर लपेट कर दफनाया और कुछ को तो इसका भी मौका नहीं मिला। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनकी तमाम बुनियादी सहूलियात तबाह हो चुकी हैं, ना घर है, ना कुछ खाने को और ना कोई मदद की उम्मीद। पर सलाम है इन लोगों के हौसले को कि इनसे ज़्यादा सब्र करने वाला और अल्लाह पर तवक्कल करने वाली इंसानी नस्ल को आज तक कभी नहीं देखा गया, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि बेशक हम सबको मार दो, हमारे सर कट तो सकते हैं, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकते। हम अपने घर से बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अल्लाह मौजूद, हुवा अर्रज़ाक़, ما فيش मुश्किल। To the women of Gaza, we say thank you. We saw you burying your children, then you raised your hands rather than complaining at Allah. You say, oh Allah, continue taking from our blood till you are pleased. इनके बच्चे भूख और बीमारी से तड़प रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी इन सब के अल्फाज एक जैसे हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। आप सब लोग ज़रा तसव्वुर करें कि हम लोग 9 से 12 घंटे का रोज़ा रखते हैं, नमाज के बाद भी अक्सर लोग तो दिन भर सोते रहते हैं और फिर भी अफ्तारी के वक्त कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो अब ज़रा गज़ा के इन लोगों की भूख का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, जिनको कई कई दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा और ना पीने के लिए कुछ है और ना किसी मदद की उम्मीद। अब ज़रा इस बच्ची को देखें कि इसकी बहन को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और इसके माँ बाप शायद इसी हादसे के अंदर गुजर चुके हैं। ये छोटी सी बच्ची जिसकी खुद भी अभी खेलने कूदने की उम्र है, अपनी छोटी बहन को पिछले 1 घंटे से अपने कंधों पर और अपनी कमर पर उठाकर करीबी मेडिकल कैंप ले जा रही थी, जिसे रास्ते के अंदर एक शख्स मिला और इस लड़की ने इसको बताया कि मैं बहुत थक गई हूँ और अब मजीद इसको नहीं उठा सकती। लिहाजा इस शख्स ने इसको अपनी गाड़ी के अंदर लिफ्ट देकर कैंप तक पहुँचा दिया। كيف حالك؟ ليش هيك حامل اخوك؟ انت عصبني من طيب وين مودياها؟ بدي اروح عرشتنا. يلا اطلع بدي اخذها معايا. طلع عليا. एक और वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि बच्चे और नौजवान कहीं पर खरीदारी कर रहे हैं कि अचानक से एक बच्चे ने आसमान के अंदर देखकर सबको वार्निंग दी और इसके फौरन बाद ये धमाका हो गया। YouTube की गाइडलाइंस की वजह से वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। अब ज़रा इन बच्चों की जगह अपने बच्चों को या फिर अपने बहन भाइयों को तसव्वुर करके देखें कि जिन्हें आपने कुछ देर के लिए बाहर भेजा हो किसी काम से और इसके साथ अचानक से ये हादसा पेश आ जाए। और ये गज़ा की रोज़ की कहानी है।
پر ہم لوگ اتنے بے شرم، بے حس اور بے غیرت ہو چکے ہیں کہ اس وقت عید کی شاپنگوں کے اندر مصروف ہیں، دن رات افطار پارٹیاں اور بوفے انجوائے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے مسلمان بھائی دن رات بے قصور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر اس کے ایک جسم پر چوٹ لگتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس فرمان کو اس لیے بھلا دیا کہ ہمارا گھر تو محفوظ ہے، تو ہمیں کیا پڑی کہ کسی اور کے مسئلوں میں پڑھ کر اپنا سکون خراب کریں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ یہ جنگ ہمارے دروازے تک بھی پہنچ جائے گی، جس کی شروعات پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے۔ پاکستانی آفیشیل کئی سالوں سے اسی مقصد کے لیے اسرائیل کا خفیہ دورہ کر رہے ہیں، اور آگے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے۔ پہلی بات کہ لبنان پر بھی اسرائیل نے حملوں کا آغاز کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یمن پر امریکہ حملہ کر رہا ہے، اور اس کے دوسری طرف ایران کو امریکہ نے صرف 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ یا تو ہمارے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کرو یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ اور اب جانتے ہیں کہ عراق اور شام تو پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں، صرف فلسطین کا آسرا ہے کہ اگر یہ غزہ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے تو یہ سمجھیں کہ پورا عرب اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کے لیے فتح کر لیا ہے۔ اور دوسری طرف اندر کی خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان اندر سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی رابطے کے اندر ہیں، اور سعودیہ چاہتا ہے کہ پہلے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تاکہ پوری دنیا صرف اسی کو برا بھلا کہے جو کہ اس کا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا۔ متحدہ عرب امارات، مصر اور ترکی پہلے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے ٹریڈ بھی کرتے ہیں۔ اور اب ترکی کی بات چلی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی کے اندر اس وقت بہت شدید احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ طیب اردوغان کے خلاف یہ مظاہرے اس وقت شروع ہوئے اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے، کیونکہ طیب اردوغان پر الزام ہے کہ اس نے استنبول کے میئر کو کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کر جیل کے اندر ڈال دیا تاکہ وہ صدارتی الیکشن کے اندر اس کو ٹف ٹائم نہ دے سکے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ترکش عوام اپنی کرنسی لیرا کی گراوٹ سے بہت پریشان ہے، کیونکہ اسرائیل کبھی بھی یہاں پر خانہ جنگی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کروا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ بہت ایکسپرٹ بھی ہے۔ پر سچ بتاؤں تو مجھے طیب اردوغان نے بہت مایوس کیا ہے، کیونکہ اس سے مجھے بہت امیدیں تھیں، اور جو کام اس کو کرنا چاہیے تھا آج کے ٹائم کے اندر وہ کام یمن کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پلان دیا ہے کہ غزہ کو ان فلسطینیوں سے خالی کر کے ان کو مصر، اردن اور باقی عرب ملکوں کے اندر بسایا جائے، کیونکہ یہ علاقہ اکثر جنگ کی وجہ بنتا رہتا ہے، جسے ظاہر ہے کہ عرب دنیا نے فوراً سے پہلے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یعنی یہ لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے ان کا نام و نشان مٹا کر ختم کر دیں، اور گریٹر اسرائیل منصوبے کی جلد سے جلد شروعات ہو۔ اور دوسری طرف جیسا جذبہ اس وقت فلسطین کے لوگوں کا ہے، بالکل ویسا ہی جذبہ اس وقت یمن کے لوگوں کا ہے۔ وہ اسرائیل پر حملے سے باز نہیں آ رہے، اور اس کے بین گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک کو نشانہ بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ پر نیتن یاہو نے اس کو روکنے کے لیے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ پر پریشر بڑھایا ہوا ہے، کیونکہ وہ اتنے محاذ پر ایک ساتھ ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتا۔ اور دوسری طرف اس وقت اسرائیل کی بے چینی حملہ کرنے کے باوجود بھی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کی خود کی حکومت اور اس کی اپوزیشن بھی اس کے خلاف ہے، اور اس کے اس حملے کو روکنے کے لیے احتجاج کر رہی ہے، اور اس لیے یہ کبھی اپنے ڈیفنس منسٹر کو فائر کر رہا ہے، تو کبھی اپنے آرمی چیف کو، تو کبھی اپنے اٹارنی جنرل کو یعنی ججز کو۔ اور ابھی حال ہی میں جو ٹیم انویسٹیگیشن کر رہی تھی اس بات کا کھوج لگا رہی تھی کہ غزہ حماس کی جنگ کے اندر شروعات کون کرنے والا تھا اور اس کا قصوروار کون تھا۔ اس کمیٹی کے ہیڈ کو بھی صرف اس لیے نکال دیا گیا ہے کیونکہ اس نے اپنی انویسٹیگیشن کے اندر یہ بتایا تھا کہ نیتن یاہو نے اپنی پاور کا غلط استعمال کیا اور یہ جنگ بے گناہ فلسطینیوں پر جان بوجھ کر مسلط کی۔ لیکن اس وقت امریکہ کیونکہ اس کی سپورٹ میں ہے اور زائنسٹ یہودی اس کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہ اپنی پاور کا مس یوز آج بھی کر رہا ہے۔ تاریخ کے اندر بالکل اسی طرح کی پاور فرعون کے پاس بھی تھی، لیکن وہ وقت بھی اس کے عبرتناک انجام کے ساتھ گزر گیا اور اس شخص کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ ابھی حال ہی میں یورپ کے اندر ایک بار پھر سے اس کو لے کر احتجاج شروع ہو چکا ہے، خصوصاً برطانیہ کے اندر تو ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا جس کے اندر غزہ کے حق کے اندر آواز اٹھائی گئی کہ یہ مسلمان، یہودی، اسرائیل، فلسطین کا نہیں بلکہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ فلسطینیوں کے حوصلے کو دیکھ کر کافی خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی جنگ کے بعد یہ اپنے حوصلے توڑ دیں گے، ان کے حوصلے پست ہو چکے ہوں گے، لیکن مزید سے مزید لوگ نہ صرف آ کر حماس سے جڑ رہے ہیں بلکہ غزہ کے لوگ ان کو ڈس آن کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اسرائیلی آرمی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ آخر کس مٹی کے بنے ہیں، ان کو کسی چیز کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، کیونکہ حالیہ خبروں کے مطابق حماس کی طرف سے اسرائیل پر ایک بار پھر سے راکٹ فائر کیا گیا اور کہنے کو تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں، پر ان کی ہمت دیکھیں۔ اور دوسری طرف خود اسرائیل کے اندر اس وجہ سے سول وار کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ وہاں کی عام عوام تک نیتن یاہو کے خلاف ہو رہی ہے اور یہ بندہ خود بھی پوری دنیا کے اندر رسوا ہو چکا ہے اور یہ لاوا کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ کولونیل پاور کیا ہوتی ہے، کسی کی نسل کشی کیسے کی جاتی ہے، یہ ہم تاریخ کے اندر پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ پر دوسری طرف ہمارا میڈیا انتہائی بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ بالکل خاموش ہے، یا پھر اسے شاید خاموش کروا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے خبروں کے اندر بھی غزہ کی موجودہ صورتحال پر اس کا ذکر تک نہیں سنا ہوگا،
اور اس کی وجہ کا بانڈا پچھلے ہی دنوں خود اسرائیلی میڈیا نے اس وقت پھوڑ دیا کہ پاکستانی ڈیلیگیشن نے کچھ ہفتے پہلے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا جس کے اندر کئی صحافی اور کافی مشہور لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں کو پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا تک ایشو نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس خفیہ دورے کا آپ کو کیا مطلب سمجھ آتا ہے، سوائے اس کے کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نیگوسیشن چل رہی ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا، ہمارا کتنا قرض معاف ہوگا، کون سی حکومت چلے گی اور کتنا پیسہ ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پر یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ فلسطینیوں کے خون کا سودا بیک ڈور سے چل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کے اندر باہر نکل کر آپ غزہ کے لیے پروٹیسٹ تک نہیں کر سکتے، جیسا کہ جماعت اسلامی نے کرنے کی کوشش کی، اور ایسا کرنے پر اس کی ہر ایک لیڈرشپ کو اٹھا لیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے 25 سال پہلے کہا تھا کہ عربوں کے اندر دم خم ختم ہو چکا ہے، وہ اسرائیل کے آگے لیٹ چکے ہیں اور بہت جلد گریٹر اسرائیل بن کر رہے گا۔ اور آج اگر موجودہ حالات کو دیکھیں تو صرف غزہ اپنی استقامت اور یمن اور لیبیا اس کے راستے کے اندر رکاوٹ ہیں، بس یہ دیوار گرتے ہی اسرائیل کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دیر سویر لیکن ہو کر رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنی روایتی بے حسی اسی طرح سے جاری رکھی اور عرب بھی خاموش رہے تو شاید یہ وقت ڈیلے ہونے کی بجائے وقت سے پہلے بھی آ سکتا ہے، باقی واللہ عالم۔ اور یہ سب اس لیے کیونکہ ہم لوگ اینڈ ٹائمز کے اندر جی رہے ہیں اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔